जाएगा और उनसे कहेगा कि मुझे रब मानो, वो कहेंगे नहीं हम तुझे रब नहीं मानते, तो वो बादलों को हुक्म देगा कि इनके लिए बारिश नहीं बरसाना। अब कहत साली आएगी और लोग परेशान हो जाएंगे। अब वो उससे कहेंगे अच्छा तुम हमारे लिए बारिश को बरसा दो तो हम तुम्हें रब मान लेते हैं। वो बादलों को हुक्म देगा और आनन फानन बारिश शुरू हो जाएगी। इस तसर्रुफ को देखकर सारे बस्ती वाले मुर्तद हो जाएंगे। इसी तरह एक बस्ती वालों के पास जाएगा, उनसे कहेगा मुझे रब मानो, वो कहेंगे नहीं हम तुझे रब नहीं मानते। उस जमीन को हुक्म देगा कि इनकी खेतियां नहीं उगानी। उन्होंने हल जोते होंगे, बीज डाले होंगे, लेकिन अब खेतियां नहीं उगेंगी। वो परेशान हो जाएंगे और इस परेशानी के अंदर वो दज्जाल से कहेंगे अच्छा हमारी खेतियों को उगा दो तो हम तुझे रब मान लेते हैं। वो हुक्म देगा और आनन फानन खेतियां खड़ी हो जाएंगी। इस तसर्रुफ को देखकर वो बस्ती वाले भी मुर्तद हो जाएंगे। एक वैराने के पास जाएगा और उसको कहेगा कि अपना खजाना बाहर फेंक दे। वो अपना सोना और चांदी बाहर फेंक देगी और फिर ये चलेगा और वो सोना और चांदी इसके पीछे पीछे चलेगा। जैसे कि शहद की मक्खियां चलती हैं ऐसे सारी दुनिया के ऊपर जाएगा। लोग कहेंगे हम उस पर ईमान नहीं लाते, हम तो सिर्फ देखने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जब उसके तसर्रुफात दिखेंगे तो ईमान से हाथ धो बैठेंगे। करते करते वो यमन में पहुंच जाएगा, वहां से फिर वो मक्का मुकरमा आएगा, लेकिन यहाँ वो दाखिल नहीं हो सकेगा इसलिए कि वहाँ फरिश्तों का पहरा होगा। फिर उसके बाद मदीना मुनव्वरा आएगा और यहाँ भी दाखिल नहीं हो सकेगा इसलिए कि वहाँ भी फरिश्तों का पहरा होगा। अलबत्ता जबल ओहद तक पहुंच जाएगा और वहाँ से मस्जिद नबी नजर आएगी और उस वक्त वो सफेद रंग की होगी और वो कहेगा कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महल है और मैंने इसके ऊपर कब्जा करना है। लेकिन फरिश्तों के पहरे की वजह से अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। अब मदीना मुनव्वरा में 3 दफा ज़लज़ला आएगा और जितने मुनाफिक किस्म के लोग हैं वो सारे के सारे बाहर निकल जाएंगे और दज्जाल के साथ मिल जाएंगे। एक मर्द मोमिन होगा पक्का ईमान वाला, वो मदीने से बाहर अपने किसी काम से गया होगा। दज्जाल के आदमी उसको पकड़ लेंगे, उसको पूछेंगे कि बताओ तेरा रब कौन है। वो कहेगा कि मेरे रब तो अल्लाह है। वो कहेंगे अच्छा हमारे रब के अलावा तेरा कोई और रब भी है। उसको पकड़ लेंगे और दज्जाल के पास लेकर आएंगे और कहेंगे कि हमारे आका ये आपको रब नहीं मानता, आपके अलावा किसी और को रब मानता है। अब दज्जाल उसको दावत देगा कि मुझे रब मानो, वो इनकार करेगा। दज्जाल की पेशानी पर काफ काफ फा और रा लिखा हुआ होगा, इसके बावजूद उसके तसर्रुफात को देखकर लोग उस पर ईमान लाते होंगे। लेकिन ये ऐसा मजबूत ईमान वाला होगा कि उसके तसर्रुफात से मुतासिर नहीं होगा। फिर दज्जाल हुक्म देगा कि इसको कत्ल कर दो। अब उसको कत्ल कर दिया जाएगा। फिर दज्जाल हुक्म देगा कि इसके जिस्म के 2 टुकड़े कर दो। वो 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे और फासले से रखे जाएंगे। अब दज्जाल बीच में मटक मटक कर तकब्बुराना अंदाज में चलेगा और फिर हुक्म देगा कि जिंदा हो जा और वो आदमी जिंदा हो जाएगा। अब दज्जाल उसे कहेगा कि मैंने तुझे मारा भी है और मैंने तुझे जिंदा भी किया है और ये सिर्फ एक रब कर सकता है, इसलिए तू मुझे रब मान ले। वो मर्द मोमिन कहेगा कि नहीं नहीं मैं तुझे रब नहीं मानता और मेरा इस बात पर ईमान कि तू काफिर है पहले से भी ज्यादा पक्का हो गया। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशन गोई दी थी कि दज्जाल आखिर जमाने में एक मर्द मोमिन को कत्ल करेगा, उसके जिस्म के 2 हिस्से कर बीच में चलकर उसको दोबारा जिंदा करेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई पूरी होगी और मेरा ईमान पहले से भी पक्का हो गया कि तू काफिर है। अब ये जो ईमान के बोल है इसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और उसकी कुव्वत अब कमजोर होनी शुरू हो जाएगी, यहाँ तक कि वो भागेगा और भागते भागते बाबे लुत पर पहुंच जाएगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों से उतरेंगे और ईसाइयों के खिलाफ जो है बड़ी जो है जिहाद करेंगे। एक घोड़े के ऊपर सवार होंगे, उनके हाथ में एक नेजा होगा और जहाँ तक उनकी निगाह जाएगी वहां तक उनका सांस जाएगा और जिस काफिर को उनका सांस लगेगा वो वहीं गिरकर मर जाएगा। करते करते वो नेजा मारकर दज्जाल को भी कत्ल कर देंगे। अब उसके बाद जो है हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम की 7 साल तक हुकूमत होगी और फिर उनका भी इंतकाल होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनका जनाजा पढ़ाएंगे और बैतुल मक़दिस में उनको दफन कर देंगे। अब इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत होगी और करते करते अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही भेजेंगे कि मैं एक ऐसी कौम को निकालने वाला हूँ कि किसी के अंदर उसका मुकाबला करने की ताकत नहीं है। आप मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर चले जाएं। ये दूसरा बातिल होगा जो
क़यामत के करीब आएगा और ये याजूज माजूज का बातिल होगा, उनकी दीवार टूट जाएगी और वो सारी दुनिया के ऊपर छा जाएंगे। एक झील के पास से गुजरेंगे तो उसका सारा पानी पी जाएंगे, एक जंगल के पास आएंगे तो उसके सारे दरख्त खा जाएंगे, जानवरों को पकड़ पकड़ कर एक एक लुकमा बना लेंगे और सारे मुसलमान कोहे तूर पर होंगे और वहां वो सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे और अल्लाह ताला अपनी कुदरत से उनके पेट को भर देंगे, वो खाने के भी मोहताज नहीं रहेंगे। अब सारी दुनिया के ऊपर याजूज माजूज का बातिल छा जाएगा। अब ईसा अलैहिस्सलाम उनके लिए बद्दुआ करेंगे, उनको एक फिंसी निकलेगी, एक बीमारी आएगी जिसकी वजह से वो सारे के सारे मर जाएंगे। अब सारी की सारी जमीन उनके ताफून से भर जाएगी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुआ करेंगे तो बड़े बड़े परिंदे आएंगे जो याजूज माजूज की मुर्दा लाशों को उठाकर समुंदर के अंदर फेंक देंगे। अब सारी दुनिया के ऊपर एक बारिश होगी जिसकी वजह से उस बदबू और ताफून का खात्मा हो जाएगा। अब 40-45 साल तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत हो गई और दुनिया जो है अपनी फरावानी को खोल देगी और अपनी नेमतों को जाहिर करेगी। तो मेरे भाइयों, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुआ और जैसे कायनात के शुरू में हुआ और जैसे क़यामत के करीब होगा, इसी तरह मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि बीच के जितने जमाने हैं इन सब के अंदर भी यही दस्तूर चलेगा कि जब भी हक अपनी हकीकत के साथ होगा तो वो बातिल वालों पर छाया होगा और जब हक की सिर्फ सूरत होगी तो बातिल हक के ऊपर छाया होगा। आज जो सारी दुनिया के अंदर बातिल हक के ऊपर छाया हुआ है तो इसकी वजह सिर्फ ये है कि बातिल अपनी हकीकत के साथ मौजूद है और हक की सिर्फ एक सूरत है। किसी ने कहा कि शेर और चूहे का मुकाबला हुआ और चूहा शेर के ऊपर गालिब आ गया और उसको खा भी गया। पूछने वाले ने पूछा कि भाई ये कैसे हो सकता है कि चूहा शेर पर गालिब भी आ जाए और उसको खा भी जाए। बताने वाले ने बताया कि चूहा तो जिंदा था और शेर जो था उसकी कागज के ऊपर तस्वीर थी, तो वो चूहा जो था उस तस्वीर को खा गया। हाँ, अगर हकीकी शेर आ जाए तो सारे चूहे भाग जाएंगे। मेरे भाइयों, बातिल है तो चूहा लेकिन वो जिंदा है और हक है तो शेर लेकिन उसकी एक तस्वीर है। अब जरूरत इस बात की है कि हक भी अपनी हकीकत के साथ वजूद में आ जाए। जिस दिन हक अपनी हकीकत के साथ वजूद में आ गया उस दिन अल्लाह ताला बातिल पर हाथ डालेंगे। जिनके मुकद्दर में हिदायत होगी उनको हिदायत देंगे और जिनके मुकद्दर में हिदायत नहीं होगी अल्लाह ताला उनका खात्मा कर देंगे। अब मेरे भाइयों, हक क्या है और बातिल क्या है? हक वालों का भी एक दावा है और बातिल वालों का भी एक दावा है। हक वालों का दावा यह है कि जिंदगी जो बनेगी वो ईमान और अमल से बनेगी। बातिल वालों का दावा यह है कि जिंदगी जो बनेगी वो मुल्क और माल और चीजों से बनेगी। फर्क यह है कि बातिल वालों के पास दावा भी है और उनके पास उस दावे की दलील भी है। वो कहते हैं कि जिंदगी मुल्क और माल और चीजों से बनेगी और जब उनका कोई मसला अटकता है, उनके ऊपर कोई हाल आता है, उनके अंदर कोई हाजत पैदा होती है तो वो मुल्क और माल और चीजों के जरिए से अपने मसले को हल कर कर अपने हाल को सुधार कर और अपनी हाजत को पूरा कर कर दिखाते हैं। और जो हक वाले हैं वो कहते तो हैं कि जिंदगी ईमान और अमल से बनेगी, लेकिन जब उनका कोई मसला अटकता है, उनके अंदर कोई हाजत पैदा होती है, उनके ऊपर कोई हाल आता है तो वो ईमान और अमल के जरिए से ना अपने मसले को हल करते हैं, ना अपनी हाजत को पूरा कराते हैं, ना अपने हाल को सुधारते हैं, बल्कि वो भी बातिल वालों की तरह इन मसाइल के हल के लिए, हाजतों को पूरा कराने के लिए, हाल को सुधारने के लिए बातिल वालों की तरह वो चीजों के पीछे, मुल्क और माल के पीछे भागते हैं। तो मेरे भाइयों, बातिल वालों का जो दावा है वो मुदल्लल है और हक वालों का जो दावा है वो गैर मुदल्लल है। और जाहिर है कि गलबा उसी का होगा कि जिसका दावा मुदल्लल है। तो अब जरूरत इस बात की है कि हक वाले अपने दावे को मुदल्लल करें और ईमान और अमल के जरिए से बराह रास्त अल्लाह ताला की कुदरत से लेने के दरवाजे खुलवा लें। जिस दिन इनके लिए ईमान और अमल के जरिए से बराह रास्त अल्लाह ताला की कुदरत से अपनी जरूरतों को पूरा करवाने का, अपने मसाइल को हल करने का दरवाजा खुल गया, उस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हक को बातिल के ऊपर गालिब कर देंगे। तो मेरे भाइयों, मसला जो हमारा अटका हुआ है वो यहाँ अटका हुआ है कि हम कहते तो हैं कि अल्लाह से होगा और अल्लाह के गैर से नहीं होगा, लेकिन जब हमारा कोई मसला अटकता है तो हम अल्लाह से करवा कर नहीं दिखाते। जरूरत इस बात की है कि ईमान की मेहनत हो और अमल की मेहनत हो, जबकि ये रास्ता हमारे लिए खुल जाए।
جتنے صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم یہ ہے ایمان اور عمل کے ذریعے سے براہ راست اللہ تعالیٰ کی قدرت سے استفادہ کرنا، اپنے مسائل کو حل کرنا، اپنی حاجتوں کو پورا کرانا، اور اسباب کے ذریعے سے، دکان کے ذریعے سے، کھیت کے ذریعے سے اور اپنی ملازمت کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرنا، اپنی حاجتوں کو پورا کرانا، یہ سارے کے سارے متبادل راستے ہیں۔ وہاں یوسف صاحب رحمہ اللہ کا یہ قول ہے، صراط مستقیم براہ راست ایمان اور عمل کے ذریعے سے اللہ سے لینا ہے اور اسباب کے ذریعے سے اللہ کی قدرت سے استفادہ کرنا، یہ سارے کے سارے متبادل راستے ہیں۔ اب میرے بھائیوں، جو متبادل راستے ہیں وہ پریشان کن ہوتے ہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ اس بات کو سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں کہ ایک سڑک ہے، وہ خراب ہو گئی، اب جو سڑک والے ہیں وہ اس کی مرمت کرتے ہیں، اور مرمت جب کرتے ہیں تو وہاں ایک باڑ لگا دیتے ہیں، اس باڑ کے اوپر لکھا ہوتا ہے متبادل راستہ، اور وہاں ایک تیر کا نشان ہوتا ہے، جتنی بھی گاڑیاں آتی ہیں وہ ساری کی ساری اس متبادل راستے کے نشان پر مڑ جاتی ہیں اور اس راستے کو چھوڑ کر متبادل راستے پر پڑ جاتی ہیں۔ جو متبادل راستہ ہوتا ہے وہ کچا بھی ہوتا ہے، اس میں کھڈے بھی ہوتے ہیں، جھاڑیاں بھی ہوتی ہیں، بڑا ناگوار ہوتا ہے، لیکن لوگوں کی ایک مجبوری ہوتی ہے اس لیے کہ سیدھے راستے کی مرمت ہو رہی ہے تو ان ساری ناگواریوں کو برداشت کر کر اس متبادل راستے پر جاتے ہیں۔ ہاں، جس دن سڑک کی مرمت ہو جاتی ہے تو اس دن اس باڑ کو ہٹا دیا جاتا ہے، اور جب وہ باڑ ہٹتی ہے تو اب ساری کی ساری گاڑیاں سیدھی جاتی ہیں۔ اب اگر کسی سے کہو کہ یہاں ایک متبادل راستہ بھی ہے، اس کو اختیار کرو، تو وہ کہتا ہے تم پاگل ہو، وہ تو اتنا ناگوار اور اتنا دشوار ہے، اس سیدھے اور سہولت والے راستے کو چھوڑ کر میں اس ٹیڑے اور الٹے دشوار راستے سے کیوں جاؤں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اسباب کے ذریعے سے ضرورتوں کو پورا کرانا، یہ سارے متبادل راستے ہیں، اور آج ساری کی ساری انسانیت ان متبادل راستوں پر پڑی ہوئی ہے، اور جو بھی متبادل راستے پر جائے گا وہ پریشان ہو جائے گا۔ آج ساری کی ساری انسانیت پریشان ہے۔ ان کی پریشانیوں کا حل یہ ہے کہ وہ مسلمان جو آیا تھا صراط مستقیم ان کے سامنے رکھنے کے لیے، آج وہ بھی ایسا متاثر ہو گیا ہے کہ وہ بھی صراط مستقیم کو چھوڑ کر متبادل راستوں پر پڑ گیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ایک مسلمان پر محنت کی جائے، اس کے دل کے اندر سے اللہ کے غیر کے تاثر کو ختم کیا جائے، اور نماز کے ذریعے سے براہ راست اللہ تعالیٰ کی قدرت سے استفادے کے دروازے کھولے جائیں، اور پھر یہ جو باڑ لگی ہوئی ہے متبادل راستے کی، اس کو ہٹا دیا جائے۔ اب مسلمان بھی صراط مستقیم پر چلیں، اور ان کو دیکھ کر جو کافر ہیں وہ بھی پیچھے داخل ہو جائیں، اور یدخلون فی دین اللہ افواجا کے مناظر قائم ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے ساری دنیا کے اندر جو اسلام کو پھیلایا ہے تو ایسے پھیلایا ہے، انہوں نے صراط مستقیم اپنے لیے کھولا تھا اور پھر ساری دنیا کے اندر کیے ہیں، اور جہاں جہاں متبادل راستے تھے انہوں نے متبادل راستے بند کیے ہیں اور لوگوں کے سامنے صراط مستقیم رکھا ہے۔ اس پر اقوام عالم کلمہ پڑھ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام مصر کے اندر پہنچ گئے تو وہاں ایک بڑا سخت اور بڑا خطرناک متبادل راستہ تھا کہ جب دریا کا پانی نیچے آ جاتا تھا تو مصر والے ایک اکلوتی بیٹی کو اس کے والدین سے خریدتے تھے، پھر اس کو سونے چاندی سے قیمتی لباس سے لدتے تھے اور پھر اس کو اس دریا کے اندر پھینک دیتے تھے۔ ان کے غلط یقین کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے تھے اور پانی کی جو سطح تھی وہ اوپر آ جاتی تھی۔ پتہ نہیں کتنی صدیوں سے وہ ایسے کر رہے تھے۔ صحابہ کرام وہاں پہنچے، صحابہ کرام نے فرمایا کہ اس متبادل راستے کے اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے اس متبادل راستے کو بند کر دیا اور مصر والوں کے سامنے صراط مستقیم رکھا۔ صراط مستقیم کیا تھا؟ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط تھا، بلکہ یہ ان کی دعا تھی، اور جیسے اس خط کو دریا کے اندر پھینکا گیا پانی کی جو سطح تھی وہ اوپر آ گئی۔ جو گھوڑا دوڑاتے ہوئے گیا تھا اس کو دریا کے اندر پھینکنے کے لیے، اس کے پیچھے پانی اتنا چڑھا کہ دوڑا باہر بگانا اس کے لیے مشکل ہو گیا، اور اس کو یہ ہو گیا کہ کہیں میرا گھوڑا ہی جو ہے اس پانی کے اندر غرق نہ ہو جائے۔ اب مصر والوں نے دیکھا کہ متبادل راستہ بند ہو گیا ہے اور صراط مستقیم کھل گیا ہے تو مصر والے کلمہ پڑھ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اسی طرح صحابہ کرام الجزائر میں پہنچے، وہاں ایک بڑا خطرناک جنگل تھا۔ صحابہ کرام نے فیصلہ کیا کہ یہاں چھونی بنانی ہے۔ وہاں ایک قبیلہ آباد تھا، بربر قبیلہ۔ انہوں نے کہا کہ یہاں تم چھونی نہیں بنا سکتے، اگر تم نے یہاں چھونی بنانی ہے تو کم از کم تمہیں 10 سال چاہیے، اس لیے کہ اس جنگل کے اندر بڑے خطرناک قسم کے جانور ہیں، درندے ہیں، اور 10 سال کے اندر ان درندوں سے تم اس جنگل کو خالی کرا سکتے ہو، پھر کہیں جا کر تم چھونی بنا سکتے ہو۔ اب میرے بھائیوں، انہوں نے 10 سال کی
قید کیوں لگائی؟ اس وجہ سے لگائی کہ ان کے دماغ کے اندر جنگل کو خالی کرانے کے جو راستے تھے وہ سارے متبادل راستے تھے، ادھر آگ لگاؤ جانوروں کو ادھر بگاؤ، پھر ادھر آگ لگاؤ جانوروں کو ادھر بگاؤ، ادھر شکار کرو ادھر مارو، تو اس میں تو 10 سال لگیں گے۔ صحابہ اکرام کے پاس جنگل خالی کرانے کے لیے صراط مستقیم تھا۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے آواز لگائی، اے جنگل کے درندوں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور ہم نے اس جنگل کے اندر اپنی چھوڑی بنانی ہے، تمہیں 3 دن دیتے ہیں، 3 دن کے اندر اندر اس جنگل کو خالی کر دو، 3 دن کے بعد من وجدنا ہو قتلنا ہو، جس کو بھی ہم پائیں گے اس کو قتل کر دیں گے۔ تاریخ کے کتابوں میں لکھا ہے کہ سارے کے سارے جانور نکل گئے، یہاں تک کہ شیرنی اپنے بچوں کو لے کر نکل گئی اور 3 دن سے کم میں وہ جنگل خالی ہو گیا۔ اور جب بربری قوم نے دیکھا کہ جو متبادل راستے ہمارے ذہن میں تھے وہ تو سارے بیکار ہیں اور یہ جو صحابہ کرام صراط مستقیم لائے ہیں یہ بڑا زبردست ہے، جب انہوں نے اس منظر کو دیکھا تو بقول مولانا یوسف صاحب کے 10,000 آدمی کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، ساری دنیا کے اندر جو اسلام پھیلے گا اس وقت پھیلے گا جب مسلمان ایمان اور عمل کے ذریعے سے براہ راست اللہ تعالیٰ کی قدرت سے لینا سیکھے گا، اور جب تک یہ دروازہ مسلمانوں کے لیے نہیں کھلے گا اتنی دیر تک کافروں کا ذہن بھی اسلام کی طرف نہیں جائے گا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیتے ہیں کہ باطل والوں نے جہاز اڑایا حق والوں پر بمباری کرنے کے لیے، اور حق والوں نے بھی جہاز اڑایا باطل والوں پر بمباری کرنے کے لیے۔ فضا میں دونوں کی ملاقات ہوگی، ہر ایک کے پائلٹ نے بٹن دبا کر میسائل نکالا اپنے دشمن کے جہاز کو تباہ کرنے کے لیے۔ جو حق والوں کا جہاز تھا اس کا میسائل نکلا اور باطل والوں کا جو جہاز تھا وہ تباہ ہو گیا۔ مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب ایسے ہوگا تو باطل والے کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ بھائی یہ جو حق والوں کا جہاز تھا اس کا جو پائلٹ تھا وہ چست تھا اور ہمارا جو پائلٹ تھا وہ سست تھا، اس نے پہلے بٹن دبا دیا اس لیے ہم مارے گئے۔ یعنی ان کا ذہن اسلام کی طرف نہیں جائے گا، ان کا ذہن اس طرف جائے گا کہ ہمارا پائلٹ جو ہے یہ سست تھا اور ان کا پائلٹ جو تھا وہ چست تھا۔ اور اگر باطل والے جہاز اڑائیں حق والوں پر بمباری کرنے کے لیے اور حق والے جہاز نہ اڑائیں، حق والے وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد نماز پڑھیں، اپنی پیشانیوں کو زمین پر رگڑیں اور نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر آنسو بہائیں اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے باطل والوں کے جہاز کو تباہ کر دیں، تو اب باطل والے کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے بھائی یہ جو مسلمانوں نے وضو کیا ہے یہ وضو کیا بلا ہے، اور یہ جنہوں نے نماز پڑھی ہے اس نماز میں کیا تاثیر ہے، اور یہ جنہوں نے دعا مانگی ہے اس دعا میں کیا طاقت ہے کہ ہمارا جو جہاز ہے وہ تباہ ہو گیا ہے۔ ان ساری باتوں کی تحقیق کرو۔ اب تحقیق کرتے کرتے وہ کلمہ پڑھ دیں گے اور اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ نماز ہمیں بنانی پڑے گی، ہر مسلمان کو ایسی نماز بنانی پڑے گی۔ یہ جو شک والی نماز ہے اس کے اوپر اللہ کی مدد نہیں آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں النوم علی الیقین خیر من الصلاۃ علی الشک، کہ اگر ایک آدمی یقین کے ساتھ سویا ہوا ہے تو یہ اس سے بہتر ہے جو شک کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقین کے ساتھ سوئے ہوئے تھے، وہ مشرک آیا اس نے تلوار نکالی، من یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ ایک یقین کا بول بولا اللہ، کہ مجھے اللہ بچائیں گے، ادھر ہی اس کے اوپر روب طاری ہو گیا اور تلوار گر گئی۔ تو میرے بھائیوں، یقین کے ساتھ سونا کہ اس سے بہتر ہے کہ آدمی شک کے ساتھ نماز پڑھے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وہ شک والی نماز ہے، اور شک والی نماز پڑھنے کے بعد جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہمارے دل کانپ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں مدد آئے گی یا نہیں آئے گی، آج آئے گی یا کل آئے گی، جب آئے گی تو کیسی آئے گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو شک والی نماز ہے یہ آپ کو جنت تو دلوا دے گی اور اس پر آپ کو ثواب بھی ملے گا، لیکن دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مادی نقشوں کے مقابلے میں جو ہے اپنی قدرت کو ظاہر کر لے، یہ شک والی نماز سے نہیں ہوگا۔ اس کے لیے نماز پر محنت کرنی پڑے گی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو بیانات ہیں وہ سارے کے سارے ان کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ نماز کے اوپر محنت کی جائے۔ اور مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں کہ نماز کی جو محنتیں ہیں وہ 8 ہیں، 4 جو ہے وہ نماز سے پہلے ہیں،
5ویں جو ہے وہ نماز کے اندر ہے اور 3 جو ہے وہ نماز کے باہر ہے۔ جو 4 نماز سے پہلے ہیں ان میں سے پہلی محنت جو ہے وہ یقین کی ہے کہ اپنے دلوں کے اندر سے اللہ کے غیر کے تعصب کو ختم کیا جائے، اور اس کے لیے دعوت ہے۔ جتنی زیادہ اللہ کی بڑائی کو بولا جائے گا اتنا دل کے اندر سے اللہ کا غیر نکلے گا اور اللہ سے ہونا جو ہے وہ دلوں کے اندر اترے گا۔ میرے بھائیو، اس ساری کی ساری کائنات کو پیدا کرنے والے صرف ایک اللہ ہیں۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو آسمانوں اور زمینوں کے اوپر اور نیچے ہے، جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، جتنی چیزیں ہیں، جتنے حالات ہیں، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، نظر نہیں آ رہا، جو ہمارے علم میں ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے، یہ سارا کا سارا صرف ایک اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اور بنانے کے بعد اللہ نے اس کو آزاد نہیں چھوڑا۔ جہاں اللہ تعالیٰ اس کے خالق ہیں وہاں اللہ تعالیٰ اس کے مالک بھی ہیں، اور اس کے اندر جو صفات ہیں وہ ساری اللہ کی رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ نے کتنے عالم بنائے ہیں، مثال کے طور پر ایک عالم لے لو، فرشتوں کا عالم لے لو، اتنے زمین کے اوپر فرشتے ہیں، جتنے گندم کے دانے ہیں سب کے ساتھ فرشتے ہیں، جتنے چاول کے دانے ہیں سب کے ساتھ فرشتے ہیں، جب تک وہ اس آدمی کے پیٹ کے اندر نہیں پہنچ جاتا جس کے لیے وہ مقدر ہے۔ بارش ہوتی ہے تو ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ ہے، اور جو ایک دفعہ زمین پر آ جاتا ہے قیامت تک اس کی باری دوبارہ نہیں آتی ہے۔ اتنے فرشتے زمین کے اوپر ہیں، اس کے باوجود جو پہلے آسمان کے فرشتے ہیں وہ زمین کے فرشتوں سے 10 گنا زیادہ ہیں، جو دوسرے آسمان کے فرشتے ہیں وہ ان دونوں سے 10 گنا زیادہ ہیں، جو تیسرے آسمان کے فرشتے ہیں وہ ان تینوں سے 10 گنا زیادہ ہیں۔ چلتے چلتے 7ویں آسمان کے جو فرشتے ہیں وہ 6 آسمانوں کے فرشتوں سے، وہ زمین کے فرشتوں سے 10 گنا زیادہ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آسمانوں کے اندر بالشت کے برابر کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ رکوع یا سجدے میں نہ ہو، اور آسمان جو ہے یہ فرشتوں کے بوجھ کی وجہ سے ایسے چرچراتا ہے جیسے کہ چارپائی چرچراتی ہے جب اس کے اوپر وزن رکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹے فرشتے بنانے پر آئیں تو اتنے چھوٹے بنا دیں کہ چونٹی سے بھی چھوٹے، اور اگر بڑے فرشتے بنانے پر آئیں تو اتنے بڑے بنا دیں۔ لو قیل له التقم السماوات السبع والارضین السبع بلقمۃ واحدۃ لفعل، اگر اس سے کہا جائے 7 زمینوں کو 7 آسمانوں کو ایک لقمے میں نگل جا، تو وہ 7 زمینوں کو 7 آسمانوں کو ایک لقمے میں نگل جائے۔ 4تھے آسمان کے اوپر ایک نہر ہے، اس کا نام حیوان ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام روزانہ اس میں غوطہ لگاتے ہیں، غوطہ لگا کر باہر نکلتے ہیں تو اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں، ان کے پروں سے 70,000 قطرے پانی کے گرتے ہیں۔ ہر قطرے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک دفعہ کر لیتے ہیں قیامت تک ان کی باری دوبارہ نہیں آتی ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے ان للہ تعالی لملکا، کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایسا فرشتہ ہے نصفہ الاسفل من النار، اس کا جو نچلا آدھا حصہ ہے وہ آگ کا بنا ہوا ہے، ونصفہ الاعلی من الثلج، اور اس کا جو اوپرلا آدھا حصہ وہ برف کا بنا ہوا ہے۔ للنار یذیب الثلج، جو آگ ہے وہ برف کو پگھلاتی نہیں ہے، ولا الثلج یطفئ النار، اور جو برف ہے وہ آگ کو بجھاتی نہیں ہے۔ وتسبیحہ الحمد للذی الف بین الثلج والنار، اور وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آگ اور برف میں جوڑ پیدا کر دیا، اور پھر دعا کرتا ہے اللہم کما الفت بین الثلج والنار فالف بین قلوب عبادک المؤمنین، اے اللہ جیسے آپ نے آگ اور برف میں جوڑ پیدا کر دیا ایسے اپنے مومن بندوں کے دلوں میں بھی ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دیں۔ تو میرے بھائیو، جتنے عالم ہیں سب کے بنانے والے صرف ایک اللہ ہے، اور ہر چیز کے اندر جو صفت ہے اس کی اپنی نہیں ہے، اللہ کی رکھی ہوئی ہے۔ لوہے کے اندر جو سختی ہے وہ اللہ نے رکھی ہے، ریشم کے اندر جو نرمی ہے وہ اللہ نے رکھی ہے، پانی کے اندر جو ڈبونا ہے وہ اللہ نے رکھا ہے، کھانے کے اندر جو پیٹ بھرنا ہے وہ اللہ نے رکھا ہے، زہر کے اندر جو مارنا ہے وہ اللہ نے رکھا ہے، ریشم کی جو سختی ہے وہ ریشم کی جو نرمی ہے وہ اللہ نے رکھی ہے، لوہے کی جو سختی ہے وہ اللہ نے رکھی ہے، سونا کا جو قیمتی ہونا ہے وہ اللہ کا رکھا ہوا ہے، مٹی کا جو بے قیمت ہونا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا رکھا ہوا ہے۔ اور ہر چیز کے اندر صفت کو رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے حوالے نہیں کر دی، جیسے اس چیز پر ایک اللہ کا قبضہ ہے اسی طرح اس کی صفت پر بھی اللہ ہی کا قبضہ ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ اللہ نے آگ کو پیدا کیا اور آگ کے اندر جلانا رکھ دیا اور پھر آگ کے حوالے کر دیا، جس کو مرضی جلاؤ، جتنا مرضی جلاؤ، جب مرضی جلاؤ، جیسے اس آگ کے اوپر ایک اللہ کا قبضہ ہے اس کے جلانے پر بھی اللہ ہی کا قبضہ ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ چاہیں گے ویسے ہی آگ استعمال ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا ہے، ایک ہی آگ ہے، ایک ہی وقت میں جن رسیوں سے ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے وہ تو جل گئے اور ان کے بدن کا ایک بال نہیں جلا، ایک ہی پانی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے نجات کا ذریعہ بن رہا ہے، اور وہی پانی جو ہے وہ فرعون اور اس کے لشکر کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن رہا ہے۔ ایک عورت ہے وہ اپنے بچوں کے لیے سالن بنانے کے لیے ایک سبزی فروش سے سبزی خریدتی ہے، ایک دیگچی کے
اندر ایک سالن کو تیار کرتی ہے، اسی دیگچی سے نکال کر اپنے تینوں بچوں کو نکال کر دیتی ہے۔ ایک بچہ اس سالن کو کھا کر صحت مند اور طاقتور ہو جاتا ہے، دوسرے دو اس کو کھا کر بیمار ہو جاتے ہیں، جو بیمار ہو جاتے ہیں ان کو ہسپتال میں لے کر جاتے ہیں۔ ایک ہی ہسپتال ہے، ایک ہی ڈاکٹر ہے، ایک ہی مریض ہے، ایک ہی دوائی دے کر ان کا علاج کرتا ہے، اس کے باوجود ایک صحت مند ہو کر واپس گھر میں آ جاتا ہے اور دوسرا مر کر قبرستان میں پہنچ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، نہ دوائی کے ہاتھ میں کچھ ہے، نہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں کچھ ہے، نہ سبزی کے ہاتھ میں کچھ ہے، نہ ماں کے ہاتھ میں کچھ ہے۔ کائنات کا کوئی ایسا ذرہ نہیں ہے جو کسی ایک چیز کا مالک ہو۔ قدرت صرف ایک اللہ کی ہے۔ جو کچھ اس کائنات کے اندر ہو رہا ہے اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ آزاد ہے، پابند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کے پابند نہیں ہے، اور ساری کی ساری کائنات، اس کا ذرہ ذرہ، اس کا پہاڑ پہاڑ، چھوٹی بڑی، ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے امر میں جکڑی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر کچھ کر نہیں سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ دعوت ہے جو ہر مسلمان کو دینی پڑے گی، اور صرف دعوت دینا کافی نہیں ہے۔ ایک ایک دکان پر جانا ہوگا، ایک ایک کھیت میں جانا ہوگا، ایک ایک مسلمان سے ملاقات کرنی ہوگی، اور اس دعوت کو دینے کے بعد اللہ ہمارا امتحان دیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے امتحان مانگیں گے نہیں، لیکن یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لیں گے، ہمارے اوپر حالات بھیجیں گے، ہمارے اندر حاجتیں پیدا کریں گے۔ اب اس امتحان کے اندر ہم نے اپنی حاجت کو اللہ کے غیر سے چھپانا ہے، کسی کے سامنے نہیں رکھنا۔ وہاں جمشید صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، مرکز کی چار دیواری کے اندر سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ آدمی اپنی حاجت اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے رکھے۔ وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، تمہارے سر میں درد ہو اور تمہاری بیوی کو بھی پتہ نہ چلے کہ تمہارے سر میں درد ہے، گہرے سے گہرے دوست کو نہیں بتانا، صرف ایک اللہ کو بتانا ہے۔ جو دعوت دینے پر ڈٹے گا اور اس کے اوپر حالات آئیں گے، اس حالات کو اللہ کے غیر سے چھپائے گا، اور نماز اور توکل اور دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے لینے پر ڈٹے گا، تو کرتے کرتے اس کا امتحان پورا ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو ظاہر کریں گے۔ اور آج تک وہ کام اس کے جو مادے سے ہو رہے تھے، اسباب سے ہو رہے تھے، چیزوں سے ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کاموں کو کریں گے۔ بغیر کھانے کے اس کا پیٹ بھریں گے، بغیر دوائی کے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیں گے، اور جس دن اس کے کام اسباب کے بغیر براہ راست اللہ کی قدرت سے بن جائیں گے، اس دن اس کا یقین جو ہے وہ مشاہدے سے پھر جائے گا اور غیب کی طرف آ جائے گا۔ اور جب تک کام غیب سے بنتے نہیں ہیں، اتنی دیر تک مشاہدے میں یقین اٹکا رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک مشق ہے جو ہر مسلمان نے کرنی ہے، اور اس کی استعداد پیدا ہوگی دعوت دینے سے۔ جتنی زیادہ ہم دعوت دیں گے، جب ہم کہیں گے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، تو پھر جب حال آئے گا تو ہمارا جی چاہے گا کہ بھائی یہ حال اللہ کی طرف سے آیا ہے، میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اور جو دعوت نہیں دے گا، حال کے آنے پر وہ پھسل جائے گا اور اللہ کے غیر کے سامنے اپنی حاجت رکھے گا، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے گا، اور اللہ کہیں گے دفع ہو جا، میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جس سے امید باندھی ہے اسی سے جا کر اپنی حاجت کو پورا کرا۔ اللہ کو بڑی غیرت آتی ہے کہ بھوک میں نے بھیجی، حال میں نے بھیجا، اور یہ اس کو پورا کرانے کے لیے میرے غیر کی طرف جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دعوت کے انہمات کے ذریعے سے امت کے اندر یہ استعداد پیدا ہوگی کہ وہ اپنے حال کے اندر، اس حال کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی حاجت کو نہ رکھے، صرف ایک اللہ کے سامنے رکھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ پہلی محنت ہے یقین کی۔ دوسری محنت جو ہے وہ علم کی ہے۔ ہماری نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اور ہمیں فضائل کا استحضار ہو۔ اس کے لیے تعلیم کے حلقے بھی ہیں، اور علماء کی صحبت بھی ہے۔ اور تیسری محنت جو ہے وہ دھیان کی ہے، ذکر کے اوپر ایسی محنت کی جائے کہ اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے۔ چوتھی محنت جو ہے وہ اندر کے جذبے کی ہے، یعنی اخلاص کی ہے۔ تصحیح نیت کی مشق کر اخلاص کی کیفیت کو اپنے دل کے اندر پیدا کیا جائے۔ اب یہ چار محنتیں کرنے کے بعد پانچویں محنت جو ہے وہ نماز کے اندر ہے کہ نماز کو ان چاروں کے ساتھ پڑھنا، یقین، علم، دھیان اور اخلاص کے ساتھ نماز کو پڑھنے کی مشق کرنا۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ جیسے ایک آدمی زردہ بناتا ہے، تو زردہ بنانے کے لیے اس کو چار چیزیں چاہیے۔ ایک تو اس کو چاول چاہیے، دوسرا اس کو چینی چاہیے، تیسرا اس کو گھی چاہیے، اور چوتھا اس کو رنگ چاہیے۔ تو پہلے ان چار چیزوں کو لینے کے لیے وہ گھر سے باہر نکلتا ہے، دکانوں پر جاتا ہے۔ ایک دکان پر یہ مل گیا، دوسرے پر یہ مل گیا، چاروں چیزیں اکٹھی کرتا ہے، پھر گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور ان چاروں کو دیگچی کے اندر ڈال کر ان کو ایک خاص ترتیب سے پکاتا ہے۔ جب وہ زردہ تیار ہو جاتا ہے تو اب اس کے اندر سے کسی چاول کے دانے کو نکالو گے اس دیگچی کے اندر سے، تو اس دانے کے اندر یہ چاروں باتیں ہوں گی۔ ہر دانے کے اندر چاول بھی ہوں گے، گھی بھی ہوگی، مٹھاس بھی ہوگی، رنگ بھی ہوگا۔ اسی طرح پہلے نماز کے باہر دعوت کے ذریعے سے یقین کو صحیح کرنا، علماء کی صحبت، تعلیم کے حلقوں کے ذریعے سے علم کو صحیح کرنا، ذکر پر محنت کرنے سے توجہ والی کیفیت، دھیان والی کیفیت پیدا کرنا، اور نیت کی
مشق کر کر اخلاص والی کیفیت پیدا کرنا، ان چاروں محنتوں کو نماز کے باہر کر کر اب ان کو نماز کی دیگچی کے اندر ڈالنا اور نماز کو ان کے ساتھ پڑھنے کی مشق کرنا. اور جیسے وہاں زردے کے ہر دانے کے اندر چاروں باتیں ہیں، اسی طرح یہاں نماز کے ہر رکن کے اندر یہ چاروں باتیں ہوں. قیام کے اندر، رکوع کے اندر، سجدے کے اندر، قعدے کے اندر یقین بھی ہو، علم بھی ہو، دھیان بھی ہو اور اخلاص بھی ہو. یہ پانچویں محنت ہے، نماز کو ان کے ساتھ پڑھنے کی مشق کرنا. اس کے بعد چھٹی محنت ہے اور وہ ہے اپنے کسب کو ان چار پر لانا. ہمارا جو ذریعہ آمدنی ہے وہ صحیح یقین کے ساتھ ہم اس کے اندر لگے ہوں اور صحیح علم کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، جذبے کے ساتھ ہم اس کے اندر لگے ہوں. اس کے بعد پھر جو ساتویں محنت ہے وہ انفاق کی ہے، یعنی جو ہم خرچ کرتے ہیں تو وہ خرچ بھی ہم ان چار کے مطابق کریں گے. پھر اس کے بعد جو آٹھویں اور آخری محنت ہے وہ معاشرت کی ہے کہ معاشرت کے اندر بھی ہم ان چاروں کیفیتوں کے ساتھ رہیں گے. کسی کے بھائی نے اللہ نہ کرے کسی کو قتل کر دیا تو اب یہ نہیں ہے کہ میرا بھائی ہے اس نے قتل تو کیا ہے لیکن میں اپنے بھائی کا ساتھ دوں گا. نہیں، تیرا بھائی ظالم ہے، جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دے. جو مظلوم کا ساتھ دے گا تو اس کا معاشرہ جو ہے وہ ان چار بنیادوں پر ہوگا. تو میرے بھائیوں یہ وہ 8 محنتیں ہیں. جب یہ 8 محنتیں کی جاتی ہیں اور اس کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست استفادے کا یہ نماز ذریعہ بنتی ہے. ایک مولانا یوسف صاحب کا بیان ہے، اس کے اندر یہ 8 محنتیں وہ بتاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قصے بھی سناتے ہیں. ایک قصہ تو اپنے دادا کا سناتے ہیں، مولانا اسماعیل صاحب کا، کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بچپن میں آنکھیں خراب ہو گئی اور ان کے والد صاحب مولانا اسماعیل صاحب ان کا علاج کرا رہے تھے، حکیمی علاج کروا رہے تھے، لیکن وہ علاج کارگر ثابت نہیں ہو رہا تھا. تو گھر کی جو مستورات تھی وہ ڈر گئی اور مولانا اسماعیل صاحب سے کہنے لگی کہ آپ کو اس بچے کی آنکھوں کا فکر نہیں ہے، یہ تو اندھا ہو جائے گا، آپ اس کو سول سرجن کے پاس لے کر جائیں. یہ انگریز کا دور ہے جب انگریز کی حکومت تھی اور سول سرجن جو تھا وہ انگریز ڈاکٹر ہوتا تھا. اور جب لوگ اپنے مریضوں کا علاج کرا کرا کے ہر جگہ سے مایوس ہو جاتے تھے تو وہ سول سرجن کا رخ کرتے تھے. گویا کہ یہ اس زمانے میں شفا حاصل کرنے کے لیے بہت بڑا بت تھا اور کابل سے لے کر لنکا تک 3-4 سول سرجن تھے اور ایک جو تھا وہ دہلی میں تھا اور دہلی نظام الدین کے قریب تھا. تو مستورات نے مولانا اسماعیل صاحب سے کہا کہ آپ الیاس کو سول سرجن کے پاس لے کر جائیں ورنہ یہ اندھا ہو جائے گا. مولانا الیاس صاحب نے فرمایا، مولانا اسماعیل صاحب نے فرمایا بھائی آج کی رات تو مجھے دے دو، کل مشورہ کریں گے. رات کو مصلی بچھایا اور نماز پڑھی اور دعا مانگی اور دعا کے اندر اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ یا اللہ میں تو آج تک کسی کافر کے پاس اپنی حاجت کو نہیں لے کر گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تجھے چھوڑ کر میں اس کافر کے پاس اپنی حاجت کو لے کر جاؤں؟ میں اس کے پاس بالکل نہیں جاؤں گا. تو اپنی قدرت سے میرے بچے کو شفا دے دے. مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے یہاں تک کہ دعا کی قبولیت کی جو نشانیاں تھی وہ ان کو نظر آ گئی. وہ نشانیاں فضائل اعمال میں بھی لکھی ہوئی ہیں اور فضائل صدقات میں بھی لکھی ہوئی ہیں. اور جب ہم ایسی دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ نشانیاں ہمیں بھی دکھا دیں گے. جب نشانیاں نظر آ گئی تو دعا مانگنی چھوڑ دی اور صبح مستورات میں اعلان کر دیا کہ میں نے سول سرجن کے پاس کوئی نہیں جانا ہے. الیاس کی آنکھیں میں نے اللہ سے مانگ لی ہیں، جو حکیمی دوائی دے رہے تھے اس کو بھی چھوڑ دو. اب حکیمی دوائی بھی چھوڑ دی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شفا دی. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ مولانا الیاس صاحب 63 سال زندہ رہے اور اس 63 سال کے اندر ان کو بہت سارے امراض لاحق ہوئے لیکن آنکھوں کا مرض ایک دفعہ بھی لاحق نہیں ہوا. اور آج صاحب فرماتے تھے کہ ہم نے آخری عمر میں ان کو دیکھا کہ بغیر چشمہ لگائے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. اسی طرح مولانا الیاس صاحب کی باری آئی تو ان کے پاس بھی یہ 8 محنتوں والی نماز تھی. انہوں نے اپنے حجرے کے پاس ایک دیوار بنا لی. انگریز افسر آیا، اس نے کہا یہ دیوار تم نے نقشے کے بغیر اور ہماری اجازت کے بغیر بنائی ہے، ہم اس دیوار کو توڑیں گے. چنانچہ وہ دیوار کو توڑ کر چلا گیا. رات کو مولانا الیاس صاحب نے بھی مصلی بچھایا اور یہ 8 محنتوں والی نماز پڑھی اور اس کے بعد دعا مانگی اور اگلے دن جرمنی نے لندن کے اوپر بمباری کر دی. مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا انہوں نے میری دیوار گرائی تھی، میں نے ان کا لندن گرا دیا. تو میرے بھائیوں نماز میں طاقت ہے لیکن یہ اس وقت ظاہر ہوتی ہے کہ جب ان 8 محنتوں کو کیا جاتا ہے. جب ہم یہ محنت کریں گے اور ایسی نمازیں ہم پڑھیں گے تو جتنے کافر ہیں وہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں آئیں گے اور جتنے بے دین مسلمان ہیں ان کے اوپر اللہ روک ڈالیں گے اور وہ بھی دین کی طرف آ جائیں گے. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ قصہ سناتے تھے کہ شاہ جہان بادشاہ کا دور تھا اور اس وقت دہلی کی جامع مسجد کے اندر جو خطیب تھے وہ ملا جیون رحمت اللہ علیہ تھے.
شاہجہان بادشاہ تائب ہو چکا تھا، اس کے عقائد صحیح تھے، لیکن اس کے اندر عملی کمزوریاں تھیں، اور ایک عملی کمزوری اس کی یہ تھی کہ وہ ریشم پہنتا تھا۔ اب ریشم پہننا تو مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ شاہجہان بادشاہ نمازی تھا اور 5 وقت کی نمازیں اپنے قلعے والی مسجد میں پڑھتا تھا، اور جمعہ پڑھنے کے لیے دہلی کی جامع مسجد میں آتا تھا اور ملا جیون کے پیچھے جمعہ پڑھتا تھا۔ تو ایک جمعے میں بادشاہ بھی بیٹھا ہے، اس کے ارکان دولت وزراء سارے کے سارے بیٹھے ہیں، اور ان سب نے ریشم پہنی ہوئی ہے، اور سب اس انتظار میں ہیں کہ ملا جیون آ کر جمعہ پڑھائیں اور پھر ہم اپنے محل میں جائیں۔ ملا جیون کا جو گھر تھا وہ مسجد کے قریب تھا، وہ مسجد کے اندر داخل ہوئے، ممبر کے اوپر قدم رکھا اس نیت سے کہ ابھی خطبہ پڑھتا ہوں۔ مجمع میں سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا، ملا جی مسئلہ بتاؤ، یہ مسئلہ بتاؤ کہ مرد کے لیے ریشم پہننا کیسا ہے۔ اب یہ ملا جیون کا زبردست امتحان ہے، اس لیے کہ اگر صحیح مسئلہ بتائیں گے کہ ریشم پہننا حرام ہے تو بادشاہ اپنی توہین محسوس کرے گا اور ان کو قتل کروا دے گا، اور اگر غلط مسئلہ بتائیں گے تو پھر ایمان کے جانے کا خطرہ ہے۔ اس لیے کہ عالم کو صحیح مسئلہ معلوم ہو اور وہ غلط بتا دے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ اس کا ایمان سلب نہ ہو جائے۔ چنانچہ ملا جیون رحمت اللہ علیہ ممبر کے اوپر نہیں چڑھے، نیچے اتر گئے، واپس گھر کے اندر چلے گئے، گھر میں جا کر اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیا اور وصیت کر دی۔ وہ جو آدمی کرتا ہے مرنے سے پہلے کہ میرے بعد یوں کر لینا یوں کر لینا، یعنی ملا جیون نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مسئلہ میں نے صحیح بتانا ہے، جان جاتی ہے تو جائے۔ اب واپس جو ہے مسجد کے اندر داخل ہوئے اور ممبر کے اوپر چڑھ گئے اور کہنے لگے، پوچھو بھائی کون ہے وہ مسئلہ پوچھنے والا۔ اب وہ آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، ملا جی یہ مسئلہ بتاؤ کہ مرد کے لیے ریشم پہننا کیسا ہے۔ اب ملا جیون نے فتویٰ دیا کہ مرد کے لیے ریشم پہننا حرام ہے، اور جو اس کو حلال سمجھ کر پہنتا ہے وہ واجب القتل ہے۔ اب اس دوسرے جملے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ایمان کی بھی ایک حرارت ہوتی ہے۔ جیسے ملا جیون نے یہ بات کی تو ساری مسجد کے اوپر سناٹا چھا گیا کہ بادشاہ کی موجودگی میں ایسی زبردست جرأت، اور بادشاہ آگ بگولا غصے سے بھر گیا کہ بھری مسجد کے اندر ہماری توہین کر دی۔ تو وہاں تو وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا، جمعے کی نماز ہوگی۔ اب بادشاہ پورے غصے کے اندر اپنے قلعے میں واپس گیا اور واپس جا کر فوج کے ایک دستے کو بلایا اور ان سے کہا کہ جاؤ ملا جیون کو گرفتار کر کے لاؤ، اس نے بڑی مسجد کے اندر ہماری توہین کی ہے، اور یہاں لا کر میرے سامنے اس کو پھانسی پر چڑھا دو۔ اور باقی جو فوج تھی اس کو دہلی شہر میں پھیلا دیا کہ جب عوام کو پتا چلے گا کہ ملا جیون قتل ہو رہے ہیں تو کہیں بغاوت نہ ہو جائے۔ اب شاہ جہاں کا جو بیٹا تھا اورنگزیب، وہ ملا جیون کا شاگرد تھا۔ جب اس نے والد صاحب کی یہ بات سنی تو اس کو اپنے استاد جی کا فکر لگ گیا اور وہ باگے باگے آیا، استاد جی والد صاحب نے حکم دے دیا ہے، ابھی فوج کا ایک دستہ آئے گا، وہ آپ کو گرفتار کر کر قلعے میں لے جائے گا اور وہاں جا کر آپ کو پھانسی پر چڑھا دے گا۔ اب ملا جیون کے ایمان کو دوبارہ جوش آیا، اس نے کہا اچھا تیرا باپ جو ہے یہ اپنی فوج پر اپنے اسلحہ پر ناز کرتا ہے، لاؤ لاؤ میرے ہتھیار لاؤ میرے ہتھیار لاؤ۔ ادھر ایک خادم بھاگے بھاگے آیا، پانی کا ایک لوٹا لایا اور ایک مسلح لایا۔ ملا جیون نے وضو کیا، مسلح کے اوپر کھڑے ہو گئے اور اورنگزیب سے کہنے لگے، آ جائے تیرا باپ، ابھی بددعا کر کے اس کی سلطنت کا صفایا کر دوں گا۔ اب اورنگزیب کو پہلے جو ہے استاد کی فکر تھی، اب اس کو والد صاحب کی فکر لگ گئی، بھاگے بھاگے واپس گیا۔ ابا جان ملا جیون وضو کر کر مسلح پر کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آ جائے تیرا باپ، ابھی اس کی سلطنت کا صفایا کر دوں گا۔ اب یہ بول جو شاہ جہاں تک پہنچے ہیں براہ راست نہیں پہنچے، اورنگزیب کے واسطے سے پہنچے ہیں۔ اس کے باوجود ان بولوں کے اندر اتنی طاقت تھی کہ شاہ جہاں کے اوپر ایک رعب طاری ہو گیا، اور نہ اس نے سر کے اوپر پگڑی رکھی اور نہ اس نے پاؤں میں جوتے پہنے، ننگے پاؤں بھاگے بھاگے آیا اور آ کر ملا جیون کے قدمے میں اس نے اپنا سر رکھ دیا اور کہنے لگا کہ حضرت معاف کر دیں، آئندہ ایسی گستاخی نہیں ہوگی۔ یہ قصہ سنانے کے بعد حاجی عبدالوہاب صاحب پوچھتے تھے کہ بتاؤ شاہ جہاں بادشاہ جو تھا یہ ملا جیون کے آگے کیوں جھکا؟ اور پھر حاجی صاحب خود ہی اس سوال کا جواب دیتے تھے، اس وجہ سے جھکا کہ جتنا شاہ جہاں کو اپنی فوج کے اوپر اپنے اسلحہ کے اوپر ناز تھا، اس سے زیادہ ملا جیون کو اپنی نماز اور اپنی دعا کے اوپر ناز تھا۔ تو میرے بھائیوں، ایک مسلمان کی یہ نماز بن جائے، ایک مسلمان کا یہ ایمان بن جائے اور خود ہمارا یہ ایمان بن جائے۔ ہم تبلیغ والے بھی سارے کے سارے جو ہے اس وقت پیسے کے سہارے پر چل رہے ہیں،
مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کے ذریعے سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کے دن 313 تھے، اسی طرح میرے ساتھ بھی 313 بدری یقین والے تیار ہو جائیں اور میں دنیا کے اندر وہ انقلاب لا کے دکھاؤں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ذریعے سے لایا تھا۔ تو وہاں ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے پوچھا کہ حضرت اتنے عرصے سے تبلیغ کا کام ہو رہا ہے اور ابھی تک یہ 313 کا عدد پورا نہیں ہوا۔ مولانا یوسف صاحب نے فرمایا مولوی صاحب 313 کی بات کرتے ہو، ابھی تو 40 بھی نہیں ہوئے۔ مولوی صاحب نے پوچھا کہ حضرت یہ عدد کب پورا ہوگا؟ مولانا یوسف صاحب نے فرمایا کہ جب تک تبلیغ والوں کی نگاہ ان کی جیبوں سے ہٹ کر اللہ کے خزانے پر نہیں چلی جاتی اتنی دیر تک اس عدد کا پورا ہونا محال ہے۔ اور اب تو جب بھی تبلیغ والے اپنے آپ کو کسی تقاضے کے لیے پیش کرتے ہیں تو جیبوں کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہماری جو گاڑی اٹکی ہوئی ہے وہ یہاں اٹکی ہوئی ہے اور یہ جیبوں سے ہمارا یقین ہٹ جائے، دکانوں سے یقین ہٹ جائے، یہ اس وقت ہوگا جب ہم ان مادی نقشوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ جو مادی نقشوں کی رعایت کر کر تبلیغ میں نکلے گا اس کو ثواب ملے گا، اور نہ کرنے سے یہ تبلیغ بہت اچھی ہے لیکن اس پر وہ فیصلے نہیں ہوں گے جو صحابہ اکرام کی تبلیغ پر ہوئے۔ جب تک ہم اپنی مادی نقشوں کو قربان کر کر ان کے پرواہ کیے بغیر تبلیغ میں وقت نہیں لگائیں گے اتنی دیر تک ہمارا یقین ان مادی نقشوں سے نہیں ہٹے گا۔ تو میرے بھائیوں، آج تک ہم نے جو تبلیغ کی ہے تو اپنی مادی نقشوں کے مطابق کی ہے، اب ہم اس سے توبہ کریں اور اب یہ فیصلہ کریں کہ یا تو ہمارے دلوں کے اندر سے اللہ کا غیر نکلے گا اور ساری کی ساری امت جو ہے صحیح یقین پر آئے گی، اور یا پھر ہماری قبریں جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نکلے بنے گی۔ نہ ہم دکانوں کی پرواہ کریں گے، نہ کھیتوں کی، نہ بیوی بچوں کی، نہ اپنی جیبوں کی، اللہ پر توکل کر کر اپنے اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور اس دعوت کو دیں گے اور حال کے آنے پر اس حال کو اللہ کے غیر سے چھپائیں گے اور عمل پر ڈٹیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے لانے کا دروازہ کھل جائے۔ تو میرے بھائیوں، اس کو کرنے کے لیے تو جان کی بازی لگانی پڑے گی۔ جو جان کی بازی لگائے گا کہ یا یقین بنے یا موت آئے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دیں گے۔ تو کون آپ میں سے جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہے؟ کون تیار ہے اس کے لیے کہ میں ہر سال 4 مہینے لگاؤں گا، انشاءاللہ کروں گا، انشاءاللہ، لیکن 4 مہینے لگا کر جاؤں گا؟ ایسے کھڑے ہو جائیں جو یہ کہتے ہیں جی ہم چلے کے لیے آئے تھے اور 4 مہینے لگا کر جائیں گے، آگے کھڑے ہو جائیں۔ جب تک مادی نقشوں کے پابند ہے یقین ملنے کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔